बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, आपको और पूरे पाकिस्तान को यौम आज़ादी मुबारक हो। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। हमारे फोर फादर्स ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी और एक मकसद था पाकिस्तान को हासिल करने का, वो मकसद जिससे मुसलमान एक इंडिपेंडेंट जगह पर रह सकें, जहाँ पर तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वालों के पास ये आज़ादी हो कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सके और किसी को किसी पर कोई फौकियत हासिल ना हो। एक आइडियोलॉजी थी अल्लामा इकबाल की और उसको जिस तरह ट्रांसलेट किया गया, और आज अगर हम एक आज़ाद मुल्क में बैठे हैं तो आज सवाल ये है कि आया हमें अपनी आज़ादी जिस कॉस्ट पर हमने हासिल की है, क्या हमें उसका एहसास है? क्या हमारे आने वाली नस्ल को हम बताते हैं कि आज़ादी का मकसद क्या है और आज़ादी की डेफिनेशन क्या है? ये आज सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो आज 14 अगस्त 2021 को हमने पूरे कौम से पूछना भी है और समझना भी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मुझे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर असगर जैदी साहब, वाइस चांसलर हैं गवर्नमेंट कॉलेज के। सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के। सर बहुत शुक्रिया आपका भी। जल साहब, सर सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, पाकिस्तान हासिल करने का मकसद, जिस लिए पाकिस्तान हासिल किया था और आज का जो पाकिस्तान है, सर क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? क्या यही मकसद था पाकिस्तान को हासिल करने का? जो आइडियोलॉजी थी उसको हम किस हद तक पूरा करने में कामयाब हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ कि पहले तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए मोदी का कि कम से कम उसने आइडियोलॉजी वाला मसला हल कर दिया, वरना पहले लोगों के दिलों में भाम था कि ये हमने मुल्क किस लिए हासिल किया है, क्या ये कोई माशी मसला था जिसको हमने हासिल करना था या कोई और बात थी। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर होगी कि बड़े सगीर के मुसलमानों को अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने के मौका देने के लिए इस्लाम के मुताबिक ये मुल्क बना था। ये जो आप बात कर रहे थे इसके लिए क्या कीमत हमने अदा की, वो हमारी नई जनरेशन इसलिए भूल रही है। उनका कसूर नहीं है, ये कसूर हमारी जनरेशन का है कि हमें बार बार बावर कराना चाहिए कि ये कैसे हासिल किया गया था। मुझे याद है कि जब हम कॉलेजेस में थे, स्कूल्स में थे, तो जितने प्रोग्राम हैं रेडियो के, टीवी के, वो तिलावत से शुरू होते थे और तराने पे ख़त्म होते थे। आज आपने तराना बजाया तो बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन अगर आज आप पूछें बच्चों से कि कितनों को तराना आता है, कितने स्कूलों में बजाया जाता है, तो आपको पता चलेगा कि फिर क्या मसला है। तो बात ये मेरे भाई, जो मकासद थे वो तो बिल्कुल क्लियर है, कुछ हमने हासिल किए भी हैं। ये देखें, आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो मुसलमान रह रहे हैं और जो रह गए हैं पीछे हिंदुस्तान में, उनका आपस में आप ज़िंदगी का तकाबला कर लें तो खुद ब खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। यहाँ पर जो फ़र्क पैदा हो गया है अमीर और गरीब का, इंसाफ नापैद है। जो बुनियादी सहूलियात हैं, पीने का पानी, सेहत की सहूलियात, गो कि अब इस हुकूमत ने कम से कम सेहत के बारे में काफ़ी पेशरफ्त की है, कार्ड इशू कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह करे कि पीने का साफ पानी भी दें, निकासी का बंदोबस्त भी करें। तो जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो तो होते हैं। तालीम सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमने तालीम और तरबियत की तरफ से आंखें फेरी हुई हैं। जब तक आपके साथ वाइस चांसलर साहब बैठे हैं, बहुत आपने अच्छा सिलेक्शन किया आज के दिन के लिहाज से। मेरा ख्याल ये है कि अगर आज एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि जी किस चीज़ में कमी है, तालीम और तरबियत। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ में आता हूँ। अभी बात हो रही थी और अभी जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो मैं देख रहा था कि लड़के मोटर बाइक्स पे साइलेंसर निकाल के, आप भी माल से ही आए हैं, पुलिस वाले पकड़ भी रहे थे, स्पीकर निकाले हुए हैं। सर तरबियत हमारी, यू आर हेडिंग द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान GCU, सर तरबियत में कोई कमी है, कोई इशू है? क्योंकि जो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था और आज की यूथ कनेक्ट उसमें अनफॉर्चुनेटली वी डोंट सी दैट। देखिए जी, इसमें बहुत सी कमी हो गई हमसे। इसमें एक 5th जनरेशन वॉरफेयर हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं कि जिसमें जो हमारे आइडियल्स हैं, वो आइडियल्स जो हमने कुरान और सुन्नत से ड्रॉ करने थे, जो हमने इकबालियात की फ़िलासफ़ी से निकालने थे, जो अपने सेंट्स एंड सूफ़ीज़ की तालीमात से हमने लेकर आगे चलने थे, वो आइडियल्स हमारे बच्चे भूलते चले जा रहे हैं। और वो जो एक वेस्टर्न वॉर है, वॉरफेयर है आइडियाज़ की,
اس کی وجہ سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ڈس اورینٹیشن ہے، ایک کنفیوژن ہے ہمارے جوانوں میں کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، ہمیں کہاں سے رہنمائی حاصل ہونی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے، اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا فورم ہم استعمال کرتے ہوئے ہم ایک قومی بیانیہ تیار کرنا چاہتے ہیں، ایک نیشنل نیریٹو تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ ہمارا یہ ملک حاصل کرنے کا کیا مقصد تھا، ہمارے بچوں کا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کی انفرادی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اب جو کہ ہم 74 سال مکمل کرنے کے بعد اپنی ڈائمنڈ جوبلی کی طرف جا رہے ہیں، 75ویں سال میں آ رہے ہیں، تو وہ کون سے معاملات ہیں جس کی ہم نے درستگی کرنی ہے اور وہ کس طرح کرنی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک نیشنل نیریٹو بنایا جائے جس پہ ہم وہ جو ایک وارفیئر ہے کہ جس میں ہمارے آئیڈیلز کو چیلنج کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے بچوں کو میں ٹاکسٹی کریٹ کی جا رہی ہے، اس کو ختم کر کے ہم ایک پازیٹیو نیریٹو دیں، اور وہ جو ایک ال ریپرزنٹیشن ہے اسلام کی کہ جو اسلام کی بات کرے گا وہ ایکسٹریمسٹ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام پیس اینڈ ٹالرنس کا مذہب ہے، اور ہم اپنے تعلیمی اداروں سے اسلام کی طرف جا سکتے ہیں، اسلام کے آئیڈیلز کی طرف جا سکتے ہیں، قرآن اور سنہ کی طرف جا سکتے ہیں، اپنے سینٹس اینڈ صوفیز کی مدد سے اس کی اچھی تفسیر حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی تربیت سے ہم اپنے بچوں کو راہ راست پر لائیں، اور ہم نے بہت ساری اچیومنٹس لی ہیں۔ یہ ایک ایسے موقع ہوتے ہیں، 74 سال ختم ہوئے ہیں، 75واں سال ایسا ہے کہ اس میں ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ ہم نے کیا کچھ حاصل کیا، کس چیزوں میں کمی رہ گئی، اور اب مزید آگے چلنے کے لیے کن کن نیریٹیوز کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جلیل صاحب، دو چیزیں، ایک تو وار آف نیریٹیوز تو چل ہی رہی ہے، 5th جنریشن وارفیئر کی میں بات کروں گا۔ سر یہ جو نیشنل نیریٹیو ہے، ہم لوگ روزانہ اس پہ بات کرتے ہیں، ویری ہیپی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے۔ سر یہ جو ہمارا ملک کا ایک نیشنل نیریٹیو ہے، یہ کب بنے گا؟ اس پہ ہم کب ایک پیج پر آئیں گے، اور کب اس کو ہم سیل کرنا شروع کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر اس میں ہم ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کر لیں، اور ڈاکٹر صاحب بھی اس میں مدد کر سکتے ہیں، میں اپنا والنٹیئر اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ہم یہ پتہ لگا لیں کہ کہاں کہاں دراڑیں پڑی ہیں جہاں پر ہمیں نیریٹو کی ضرورت ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ایک قوم ہی نہیں ہے، ہم تو ایک بھیڑ ہیں، اور ہم تو ایک جمگٹا ہیں، اور ہمیں قوم بننے۔ اچھا، اس کا نیریٹو سب سے پہلے تو اس کا نیریٹو بنائے نا کہ ہر ڈیفینیشن کے لحاظ سے ہم ایک قوم ہیں۔ قوم کیا ہوتی ہے؟ قوم ہوتی ہے جس کے نظریات ملتے جلتے ہوں، ایک جیسے ہیں، اور جن کی یہ مندرجہ ذیل چیزیں جن کا بھی میں ذکر کرنے لگا ہوں، ان کا بود و باش، ان کی لباس، ان کا کھانا پینا، ان کی شادیاں، ان کے مرگ، ان کا ایک دوسرے مہمان نوازی، ان کے یہ چیزیں ایک جیسی ہوں۔ بالکل ہماری یہ چیزیں ایک جیسی ہیں۔ آپ دیکھیں خیبر سے لے کے سندھ تک شلوار کی بھی ہمارا لباس ہے، وہ کوئی بریانی کھاتا ہے، کوئی کابلی پلاؤ کھاتا ہے، کوئی نارمل پلاؤ کھاتا ہے، یہ ہماری مین خوراک ہے۔ دیگیں پکتی ہیں جب کوئی فوت ہوتا ہے یا جب کوئی شادی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں تو گھر تک پہنچاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ بالکل ہم ہر لحاظ سے ایک مکمل قوم ہے، یہ پہلا بیانیہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں ہماری برائیاں بہت گنائی جاتی ہیں کہ جی ہم گئے پڑے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمیں جو ہمارے ملک کے جو ذخائر ہیں، جو ہمارے ملک کی رچنس ہے، اس کو بتایا جائے۔ پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو بھی تفرقہ، ایک میں کہوں گا دراڑیں ڈالی جا رہی ہیں، دو بڑی دراڑیں کہ جی حکومت، اپوزیشن، عوام، فوج۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سب الگ الگ ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے ہائر جوڈیشری، نیب، یا آپ کے الیکشن کمیشن کہ اتنے اچھے اعلیٰ لوگ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ہم نے ایسا کوئی بیانیہ پکڑا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ٹیکنیکلی ایسی سائٹس موجود ہوں جہاں پر جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں وہاں پہ پرکھ لی جائیں کہ یہ کدھر سے نکلی ہے، کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ تو میرا خیال بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے، اور یہ اگر ہم اپنے بچوں کو بتائیں وہ سمجھ جائیں گے، جہاں تک میرا اندازہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ چیز، انٹلیکچوئلز یہ بات کر رہے ہیں جو بھیڑوں والی بھیڑ بکری ہیں اور ہمیں قوم نہیں ہے، اور یہ لوگوں کے ذہن میں بات سیٹل ڈاؤن ہوتی نظر آتی ہے کہ جی ہم ایک قوم نہیں ہیں۔ اور یہ بات جس طرح ابھی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں
اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یا اس کو ریبٹل دینے کے لیے یا ایٹ لیسٹ اس 22 کروڑ عوام کو جس میں 65% یوتھ ہے ان کو یہ چیز انڈورس کرانے کے لیے کہ ہم ایک قوم ہیں، کتنا امپورٹنٹ رول یونیورسٹیز، سکولز اور پیرنٹس ادا کر سکتے ہیں؟ جی بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں یونیورسٹی میں، خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں. جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے میجورٹی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 4 سال اپنی زندگی کے بہترین سال ہمارے ساتھ گزارتے ہیں، اور یہ وقت ہوتا ہے کہ جو وہ اپنی انٹلیکچول کیپیبلٹیز ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ لیڈرشپ سکلز ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کل کو وہ رہنمائی کر سکیں اپنی بھی اور دوسرے بچوں کی بھی. تو اس کے لیے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ایک بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے. پھر آپ نے اپنے آئیڈیلز کی طرف جانا ہے. اسی لیے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا ایک منفرد مقام ہے. نہ صرف یہ اس ملک کا ایک بہت اچھا ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، بلکہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اس کے طالب علم رہے ہیں. بالکل. اور اگر ہم اقبالیات کی فلسفی کو سامنے رکھیں، اور وہ خود کہتے ہوئے سنائی دیتے تھے کہ میرا تمام کلام جو ہے وہ قرآن اور سیرت سے باہر نہیں ہے. ہمارے آئیڈیلز الٹیمیٹلی دے آل گو ٹو قرآن اینڈ سیرت. اینڈ اف وی could فار دا سیک آف وہ جو پہلا ہمارا ریزن ہے اس ملک کو بنانے کا، اگر ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، 2 قومی نظریے کا مفہوم کیا تھا، اگر ہم اس کی طرف چلے جائیں، بچوں میں یہ ذمہ داریوں کا احساس کریں کہ وہ کس طریقے سے ایک اچھی قوم کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اچھی قوم بنانے میں مدد کر سکتے ہیں. اور تیسری بات بہت ضروری ہے وہ یہی کہ قرآن کے کون سے میسیجز ایسے ہیں کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک اچھا طرز زندگی بنا سکتے ہیں، اچھا کردار اپنا سکتے ہیں. میں اس موقع پہ صرف ایک اور بات کہوں گا کہ عام طور پہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے پلیٹ فارم سے جب بھی ہم اسلام یا دین کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ اولڈ فیشنڈ ہو گئے ہیں یا ان کے کسی ایک اسپیسیفک جماعت سے ان کا تعلق ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اس اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ جو کہ پیس اینڈ ٹالرنس کا مذہب ہے. ہم کسی ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جا رہے. ہم وہ ایک پازیٹیو پکچر دکھا رہے ہیں کہ جس سے وہ جو ایک 5th جنریشن وارفیئر نے ایک ایل ریپرزنٹیشن ہمارے مذہب کی دی ہوئی ہے، اس سے ہم ہٹنا چاہتے ہیں. جلال صاحب بڑی امپورٹنٹ چیز ابھی بات ہو رہی ہے ریلیجن کی، اور ایک مائنڈ سیٹ میں بڑی اوپنلی کہوں گا ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جو زیادہ ریلیجیس ہے وہ شاید زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے. سر اس کو پلانٹ کر کے اس کو ایک تناور درخت بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور لوگ اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ جی اس میں میرا تو جو مختصر تجربہ بھی ہے، اور اگر کوئی میری بات مانے تو بڑا سمپل یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ جب ہم تعویلیں پڑھتے ہیں تب ہمیں پرابلم ہوتا ہے. جب ہم خود قرآن پڑھیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. قرآن نے خود کہا ہے کہ اس میں زیادہ تر چیزیں صاف ہے، صرف چند ایک چیزیں ہیں جس میں کوئی جان کے اشتباہ رکھا گیا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. جیسے اس کا جو باتیں بالکل صاف بین کلین اور بلا کسی اس کے جس کا کوئی اور تعویل آپ کر نہیں سکتے، وہ اگر میرا خیال ہے جب دیکھیں نا جب قرآن کی تعلیم لازمی کی جاتی ہے تو شور ہوگا اور اٹھ جاتا ہے کہ جی بچوں پر پہلے ہی بہت پریشر ہے تو آپ نے ایک اور پریشر ڈالا. ارے بھائی زندگی گزارنے کا جو فلسفہ ہے اگر وہ آپ کے لیے پریشر ہے تو پھر باقی رہ کیا گیا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کا کلام اس کو باقاعدہ آسان کلام جو ہے وہ چھوٹی کلاسز میں ہو، جیسے وہ جگنو اور بلبل اور اس قسم کی جو چیزیں پہلے ہوا کرتی تھی ہمارے زمانے میں، جو زیادہ ہائر فلسفی ہے وہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھائی جائے، اور بجائے اس کے کہ اس کو ہم کہیں رجت پسندانہ باتیں ہیں وہ، اور پھر یہ کہ پہلے لوگوں سے منوایا جائے کہ آپ قرآن کو ایک ایسی زندہ کتاب سمجھتے ہیں جو کہ ہر موسم کے لیے اور ہر دور کے لیے، اگر نہیں سمجھتے تو پھر تو وہ بات ہی الگ ہے، وہ تو پھر مانے یا نہ مانے. لیکن اگر مانتے ہیں تو وہ پھر اس کی تعلیم دی جائے، اور اس کی خاص کر جو وہ چیزیں جو بالکل صاف ہیں سامنے ہیں ان کی تعلیم دی جائے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر چیزیں اخلاقیات کے بارے میں ہیں، اچھے سلوک کے بارے میں ہے، لین دین کے بارے میں ہے، سچ بولنے کے بارے میں ہے،
ایمانداری کے بارے میں ہے، جو بتایا گیا ہے کہ جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان میں کون سی چیزیں تھیں اس کے بارے میں، یہ ساری بڑی عام چیزیں ہیں اور ان کو اگر ہم اپنے معاشرے میں پھیلا دیں. اور یہ میں ایک دو باتیں بتا ضرور چکاؤں گا کہ قرآن کی جو بنیادی باتیں ہیں 3-4 ان سے انحراف ہمارے مولوی صاحبان نہ کریں تو میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل صحیح. ہاں جی، وہ میں 2-3 باتیں آپ کو بتاؤں. نمبر 1، ہم سب جانتے ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اس کا خیال رکھیں، کیونکہ جب ینگ مائنڈ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو زبردستی کرنے کی کوشش کریں پھر پرابلم ہوتا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہو، آپ کا کام ہے بات کو اچھی طریقے سے پہنچا دینا. یہ بات ہمارے مولویوں کو چاہیے کہ وہ سمجھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگ ایمان لے آتے، تو اللہ کی جو مشیت ہے، اس کا جو ڈیزائن ہے، اس کو سمجھیں. تو میرے بھائی پیار سے، محبت سے، جب کوئی آپ اچھی چیز کھاتے ہیں آپ دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اس کو چکھ لیں، دیکھ لیں. بس یہ ہمارا کام ہے. یہ گردن سے پکڑ کے زبردستی لے کر جانا جنت میں، اس کو اگر ہم چھوڑ دیں تو بہت لوگ اسلام کی طرف آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. ناظرین، عسکر زیدی صاحب ہمارے ساتھ کنٹینیو ہیں اسٹوڈیو کے اندر. ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور ہوں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین، مجھے جوائن کیا ہے چودھری محمد سرور، گورنر پنجاب نے. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. سر سب سے پہلے آپ کو 14 اگست یوم آزادی مبارک ہو. جی آپ کو بھی منصور اور تمام ہمارے بھائی اور بہنیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت جشن آزادی مبارک. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے ملک کے چیلنجز ہیں، جو بھی ہماری ایشوز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حل کرنے میں ہماری مدد فرمائے تاکہ پاکستان کو ہم عظیم ملک بنا سکیں جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا. آمین. چوہدری صاحب 2-3 بڑے امپورٹنٹ سوال. سر ابھی بات ہو رہی تھی، ابھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عسکر زیدی صاحب بھی بیٹھے ہیں جی، وائس چانسلر GCU. سر نیشنل نیریٹو جو ہے پاکستان کا، اس نیشنل نیریٹو کو آگے لے کر چلنا ہے اور پوری اس 22 کروڑ عوام کو ہم نے یہ جو ملک کا بیانیہ ہے وہ بتانا ہے. سر اس کو بتانے کے لیے کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی کہ ہمارے عسکر زیدی صاحب ہمارے بہت زبردست کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے وائس چانسلر ہیں. میرے خیال میں جو ہمارا جو اس وقت بیانیہ ہے اور جو ہمیں اس وقت انٹرنیشنل چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ویپن جو ہمارے پاس ہے وہ یونیورسٹیز ہیں اور یونیورسٹیز کے طلبہ اور طالبات ہیں. آج کل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، اور وہاں پر جو ٹرینڈ چلتے ہیں اس کا امپیکٹ نہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے بلکہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر بھی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی ٹریننگ دینی چاہیے، اور مور امپورٹنٹلی ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے انٹرنیشنل ایشوز ہیں کیا. کشمیر کا ایشو کیا ہے، کشمیر میں یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں وہ کب پاس ہوئیں، اور انڈیا کی حکومت اس وقت کی جو تھی انہوں نے ان قراردادوں کو تسلیم کیا اور پوری دنیا نے کشمیریوں سے وعدہ کیا کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے گا، جو 70 سال سے ابھی تک ان کا حق جو ہے ان کو نہیں ملا ہے. اس کے بعد ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر انڈیا جو ہے وہ ظلم اور بربریت کر رہا ہے، مکمل لاک ڈاؤن ہے. انٹرنیشنل آبزرورز کو، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کو، یورپین ممبرز آف پارلیمنٹ کو، سینیٹرز کو امریکہ کے، کسی کو بھی وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے بعد جو انہوں نے سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے یک طرفہ طور پر مسلمانوں کو ڈسکریمنیٹ کیا ہے، اس کا بین الاقوامی برادری کو بتانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارا دشمن بہت کننگ ہے، بہت شرور ہے اور لابی کے وہ ماسٹر ہیں. وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے کے بھی ماسٹر ہیں. ان کے پاس ہم سے ریسورسز بہت زیادہ ہیں. ان کے سفارت خانے جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں. پاکستان کے خلاف زہریلا پراپیگنڈا کر رہے ہیں. جہاں پہ چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو بڑھا چڑھا کر انڈین میڈیا جو ہے وہ یورپ میں بھی پروموٹ کرتا ہے. تو اس کے لیے ہم سب کو ہمارے اپنے سفارت خانے جو ہیں ان کو ہمیں موٹیویٹ کرنا پڑے گا. پھر ہمارا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ جو ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں.
جو ہماری قوم کا ملک کا سرمایہ ہیں اثاثہ ہیں اور ہمارے دنیا میں سفیر ہیں ان کو ہمیں اکوپ کرنا پڑے گا کہ ایشوز کیا ہیں اور کس طریقے سے بھارتی پروپیگنڈا کا جواب دینا ہے. چوہے صاحب ابھی میں بات کرنا چاہوں گا آئیڈیالوجی آف پاکستان کی جس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ پاکستان جب بن رہا تھا کہ مائنورٹیز کو ان کے مکمل حقوق ملیں گے. میں ایگزامپل دوں گا کرتارپور کوریڈور کے جس کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے دن رات ایک کی اس کو افیکٹولی کام کرنے میں اور اس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کرنے میں تو غلط نہیں ہوگی. سر پاکستان کا یہ فیز پاکستان کی یہ شکل مائنورٹیز کو ہم جس طرح لک آفٹر کرتے ہیں اینڈ آل دیٹ اس کو دنیا میں ایکسپینڈ کرنے کے لیے اسپریڈ کرنے کے لیے اس طرح شاید کام نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. بالکل منصور یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹورک مومنٹ تھا تاریخی واقعہ ہے کہ ایک سال کے اندر وہاں پر راوی پہ برج بھی بنا دیا گیا اور وہاں پر جو کرتارپور کوریڈور ہے اس کو اوپن کر دیا گیا. وہاں پر جو گردوارہ تھا اس کو بہت بڑا ایکسپانڈ کر دیا گیا اور یہ سارا کام جو ہے ایک سال کے اندر مکمل ہوا. اس کے علاوہ بہت سا کام تھا ننکانہ میں جب گرو نانک جی کی 550ویں سالگرہ تھی اور ہماری حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم چاہے انڈیا کے ساتھ ہماری صلح ہو ہماری جنگ ہو وائلیشنز ہوں لائن آف کنٹرول پہ لیکن ہم جو ہے کسی صورت میں بھی جو سکھ کمیونٹی ہے ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. ہم کرتارپور کوریڈور کو کھولیں گے اور ہم نے بروقت 550ویں سالگرہ سے پہلے اس کو کھول کر بھی دکھایا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ انٹرنیشنل لیول پہ بہت پڑا ہے. اور ہمارے جو اب سکھ بھائی بہنیں ہیں جہاں بھی یورپ میں رہتے ہیں کینیڈا میں ہیں جن سے میرا رابطہ ہے. میں امریکہ گیا تھا 2 ہفتے کے لیے تو میں وہاں کے بہت سے جو ہیں گردوارے وہاں پر گیا اور جو محبت اور پیار ان کو اب پاکستان سے ہے پاکستان کے اس فیصلے سے کرتارپور کوریڈور کا کھولنے سے اور سکھوں کو جو وہ یہاں پر اہمیت دیتے ہیں جو رسپیکٹ کرتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ وہ خوش ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ہمارے ملک میں بہت سے اچھے کام ہو رہے ہیں. میں نے ساری زندگی اپنی یورپ میں گزاری ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا انٹرفیتھ ہارمنی پہ اور مذہبی آزادیوں پہ اور جتنا منارٹیز پہ پاکستان میں کام ہو رہا ہے اتنا دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو رہا. لیکن بدقسمتی سے چند اکا دکا جو واقعات ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اور میں بھی اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہوں گا کہ یہ جو آپ جو ہے کسی مندر پہ جب حملہ ہوتا ہے کسی چرچ پہ ہوتا ہے تو ہمارا یہ جو قدم ہے اس سے ہمیں بین الاقوامی طور پہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو ہمیں بہت ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے کہ اب پاکستان بن گیا ہے اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں رہنے والے جو اقلیتی لوگ ہیں وہ ہمارے برابر کے شہری ہیں اور ہمیں ان کو فل پروٹیکشن دینی ہے. تو انشاءاللہ ہماری حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ منارٹیز کو ان کے حقوق دیے جائیں اور ان کو فل پروٹیکشن اس ملک میں ملے. چوہے صاحب لاسٹ مجھے بتائیے گا ابھی ہم لوگ جنرل نعیم لودھی بھی ہمارے ساتھ تھے. ایک یہ جو ڈسکشن ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایک قوم نہیں ہے ایک بھیڑ ہے کچھ سو کالڈ انٹلیکچوئل اس پہ بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا یہ جو ہماری ایجوکیشنل یونیورسٹیز ہیں ان کا کیا کردار ہے یہ کس طرح کریکٹر بلڈنگ کے لیے کام کر سکتی ہیں اور اس کے لیے کن لوگوں کی ضرورت ہے جو ایٹ لیسٹ جو سوشلی بہت وائبرنٹ ہوں اور لوگ ان کی بات سمجھتے ہوں. ڈو یو تھنک ایسا بھی کوئی پروگرام ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ کریکٹر بلڈنگ تو اس قوم کی ہو. ٹھیک جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں تعلیم کے ساتھ تربیت کی بات آتی ہے. اکیلے تعلیم حاصل کرنے سے لوگ جو ہیں اچھے انسان جو ہے وہ نہیں بنتا. اچھا انسان جو بنتا ہے تربیت سے بنتا ہے اور تربیت جو ہے سب سے پہلے گھر میں شروعات ہوتی ہیں. پھر جب آپ پرائمری اسکول میں آتے ہیں تو پھر ان کی اپ برنگنگ اور تربیت جو ہے اساتذہ کرام کرتے ہیں. جب بچے ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ہمارے جو وہاں پر لیکچرر ہیں ہمارے پروفیسرز ہیں وہ ان کی تربیت کرتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹرین کریں اور اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے پنجاب کی تمام جو یونیورسٹیز ہیں ان کو وہاں پر قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا جو ہے لازم قرار دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کریکٹر بلڈنگ اور ٹریننگ
जितनी कुरान को समझने से, उसको मायनी के साथ पढ़ने से, उसकी तफसील जानने से आती है, उससे ज़्यादा करैक्टर बिल्डिंग के लिए हमारे पास कोई चीज़ जो है वो नहीं है। और उसके अलावा हमें ये भी उनको बताना है कि आपने अच्छा शहरी किस तरह बनना है, नेटवर्किंग किस तरह करनी है, मार्केटिंग किस तरह करनी है। आप देख लें कि दुनिया की जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिजनेस का हब हैं, वहाँ पर बच्चे जो हैं एंटरप्रेन्योर बन के निकलते हैं। हमारे सिर्फ हम उनको रट्टा लगवाते हैं और फिर वो पास हो जाते हैं, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में उनको जो है तजर्बा जो है वो नहीं होता है। तो हमें इंडस्ट्री को यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक करना होगा, बिजनेस कम्युनिटी के साथ लिंक करना होगा। और जब वो देखें हमारे मुल्क में कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको मालूम है कि आपको 1 साल हाउस जॉब करनी पड़ती है, बल्कि जब आप 3rd ईयर में जाते हैं तो आप मरीजों को देखना शुरू करते हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में होते हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी नहीं जाते कि फार्मर्स के पास काम करें, एग्रीकल्चरस के पास जाएं, वहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें कि किस तरीके से जो है बीज जो है, किस किस्म का क्वालिटी का बीज चाहिए, किस किस्म की फर्टिलाइज़र जो है चाहिए, किस किस्म के पेस्टिसाइड जो हैं चाहिए, कितना बीज डालना चाहिए। तो ये जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो वहाँ ये ज़्यादा सीख होंगे और इससे हमारी एग्रीकल्चर जो है वो भी प्रमोट होगी। और हम देख लें दुनिया जो है इस वक्त कॉटन का जो उनका रिटर्न है, यील्ड है, वो 2000 किलोग्राम से ज़्यादा ले रही है और पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये 600 किलोग्राम आ गया है। पाकिस्तान में कॉटन की जो टोटल हमारी प्रोडक्शन थी वो 14 मिलियन बेल से कम होकर 7 मिलियन बेल हो गई है, आधी रह गई। तो ये सारे वो चैलेंजेस हैं जिनको हमने फेस करना है, संजीदगी से गौर करना है, इस पे काम करना है। और अगर हम अपनी एग्रीकल्चर को प्रमोट कर लेंगे तो हमारा मुल्क की खुशहाली जो है आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म होगी और मुल्क खुशहाल होगा। बिल्कुल ठीक है। चौधरी मोहम्मद सरवर, गवर्नर पंजाब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल। डॉक्टर जैदी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ कही है, अभी गवर्नर साहब कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज़ को हमें लिंक करना है विद यूनिवर्सिटीज़, ताकि जो प्रोफेशनल वहाँ से निकल रहे हों उनको पता हो कि हमने जाना कहाँ पर है। और मैं हमेशा कहता हूँ जब कोई नौजवान बेरोज़गार होता है, मेरे ख्याल में उस वक्त जो उसकी सिचुएशन होती है वो सबसे टफेस्ट सिचुएशन होती है। क्या करने की ज़रूरत है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक और बात कह दूँ आपके सवाल की तरफ आने से पहले कि पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में, पंजाब में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी उनके वाइस चांसलर्स को टोटली ऑन मेरिट पर अपॉइंट किया गया। बिल्कुल ऐसे मुझे और इस तरह हमारे चांसलर साहब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ना सिर्फ ये कि मेरिट की प्रमोशन की, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ की क़यादत उन लोगों के हाथ में दी कि जो इस ज़िम्मेदारी को समझते हैं कि किस तरीके से हमने तालीमी तरबियत को आगे बढ़ाना है, वो मेरिट पर आए, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी महसूस की। और अभी भी कोई हफ्ता, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिसमें हमारे चांसलर अपने वाइस चांसलर्स को प्रमोट नहीं करते। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उसकी तरफ, उन सब इक़दामात के लिए। और अच्छे मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है कि हमारी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो उनमें वो एम्पावर्ड हों, हमारे वाइस चांसलर्स एम्पावर्ड हों और हम अच्छे तरीके से अपनी यूनिवर्सिटीज़ की क़यादत कर सकें। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, ये जो आइडियोलॉजी जिसकी हम लोग बात करते हैं और ये 5th जनरेशन वॉरफेयर एंड ऑल दैट, इसको हमने आगे कैसे लेकर चलना है और किस तरह लेकर चलना है? अगर आप मुझे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताएं, बिकॉज ये कहना आसान होता है कि जी इस पे काम करते हैं, किस तरह करना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रेलिवेंट पॉइंट। कैसे करना है सर? ये बड़ी अहम बात आपने की, क्योंकि बात कर देना कि 5th जनरेशन वॉरफेयर हमारी जो है वो हमें उससे बहुत ख़तरा है, हमारे बच्चों में एक टॉक्सिटी क्रिएट कर रही है, वो हो रहा है, एक अरसे से हो रहा है। ये जो हम देखते हैं अपने स्ट्रीट्स पे, ट्रैफिक में हम जिस तरह का लोगों का रवैया देखते हैं, एक दूसरे की तरफ एग्रेशन देखते हैं, वायलेंस, लॉयर उठते हैं जाके डॉक्टर्स से झगड़ा करते हैं, डॉक्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और लोगों की जानें ज़ाया हो रही होती हैं। इन सब चीज़ों से निकलने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना एक बयानिया
تیار کریں اور اس طرح تیار کریں کہ جس میں نہ صرف ہمیں ان باتوں پہ کہ جن پہ فخر ہے ان کو یاد کریں, ان کی یاد دہانی بچوں کو کرائیں, بلکہ جہاں پر ہماری کمزوریاں ہیں ان کو بھی پہچانیں اور ان سے بھاگیں نہیں بلکہ ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے فورم سے آج 14 اگست کے دن 75واں سال جب ہمارے ملک کا شروع ہونے چلا ہے, ہم ایک نیشنل نیریٹو ڈیولپ کرنا شروع کر رہے ہیں. ٹھیک, آج ہم نے 1 پیج کا نیریٹو تیار کیا ہے جو ہم نے جو بچے, اساتذہ اور ہمارا سٹاف جو آج 14 اگست کی یوم آزادی منانے کے لیے گورنمنٹ کالج میں جمع ہوئے تھے, پہلی دفعہ اس میں ہم نے بحث و مباحثہ کیا کہ یہ اس نیشنل نیریٹو میں کیا ہونا چاہیے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. ایک تو ہے فلسفیکل ڈیبیٹ کہ اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہونے چاہیے, اور وہ آج ہم نے اس کا پروسیس شروع کر دیا ہے. اور بہت سی دوسری آرگنائزیشن جیسے پیام پاکستان آرگنائزیشن اور اسی طریقے سے شعور فاؤنڈیشن ہے اور برگت فاؤنڈیشن ہے, یہ بہت عرصے سے ایک اچھے طریقے سے اس نیریٹو پر کام کر رہے ہیں. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے یونیورسٹی لیول پر لے کر. بالکل ٹھیک ہے. یشفین جمال نے ناظرین اینکر پرسن ہے, تجزیہ کار ہے, انہوں نے جوائن کر لیا. یشفین بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. یشفین مجھے ذرا بتائیے گا 14 اگست ابھی ہم لوگ گورنر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا, جنرل نعیم لودھی بھی تھے میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں, ڈاکٹر اصغر زیدی وائس چانسلر GCU بھی ہیں. اس نسل کو, یہ جو ہماری نئی پود ہے, اس کو ہم نے پاکستان کا بیانیہ, پاکستان ہم نے کیوں بنایا تھا, کس مقصد کے لیے بنایا تھا, وہ سمجھانے سے شاید آج کی تاریخ تک قاصر ہے. اور شاید ایک ڈسکنیکٹ ہمیں لگتا ہے کس طرح میڈیا اپنا رول ادا کر سکتا ہے اس پرپس کو سرو کرنے کے لیے. جی بہت شکریہ منصور, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا پروگرام. سب سے پہلے تو آپ کو, آپ کے سبھی دیکھنے والوں کو بہت بہت پاکستان مبارک. اور یہ بہت, ہم چاہے کتنے بھی اختلافات کر لیں, ہم چاہے ایک دوسرے کو کتنا بھی برا بھلا کہہ لیں, ہم بہت ساری چیزوں پہ جتنے بھی ڈیوائیڈڈ دکھائی دیں, لیکن اس چیز سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ آج کا دن اور اس کی اہمیت ہر ایک پاکستانی کے لیے میرا خیال ہے, میں سمجھتی ہوں کہ برابر ہے. میں I do not want to belong to that group کہ لوگوں کے پیٹریوٹزم کو ہم کوسچن یا چیلنج کرتے پھریں. آپ جہاں تک سوال کا تعلق ہے, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو کہ آج آپ بالکل ایک ٹپیکل سیاسی گفتگو نہیں کر رہے کہ کس نے کیا غلطی کی, کس کے دور میں کیا ہوا, پاکستان کے اندر کون کون سا سیاستدان ہے جس نے پاکستان کا کو تباہی کے دہانے تک پہنچایا. بیکاز اس طرح کی ڈسکشنز ہم روز کرتے ہیں, وہ پوائنٹ لیس ہوتی ہیں, ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. میرا خیال ہے بات کرنے کے لیے ہمیں یہی چیزیں ہیں جن کے اوپر, اور میں یہ ضرور آج کہنا چاہتی ہوں کہ میڈیا کا رول خالی یہ نہیں ہے کہ وہ شام کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرے کہ نون لیگ کا بندہ اچھا لڑ کر گیا یا PTI کا بندہ اچھا لڑ کر گیا. میڈیا کا یہ رول ہے جو ابھی آپ نے بات کی ہے, پاکستان کیا ہے, پاکستان کیوں بنا, پاکستان کا کوئی بیانیہ ہے, اگر ہے تو کیا ہے. یشفین سوری میں تھوڑی سی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. جی میں ایک ذرا ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. یشفین ہمارے ساتھ ہوں گی اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر نظام ہوں گے. ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کا, ویری گریٹفل. ویئرز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, مجھے لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے, فارمر چیئرمین ہیں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یشفین جمال ہمارے ساتھ ہیں. اور ناظرین اس وقت مجھے جوائن کیا ہے معظم جا انصاری صاحب نے, انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. سر سب سے پہلے 14 اگست آج کیا میسج دینا چاہیں گے جی آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو, اور اسپیسیفکلی جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس کے ریلیٹڈ. جی جی السلام علیکم منصور, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن لائن. آج 14 اگست کا بہت مبارک دن ہے. یہ ہم تمام پاکستانیوں کے لیے حریت اور استقلال کا دن ہے. یہ دن جدوجہد آزادی اور قربانیوں کی یاد ذہنوں میں تازہ بھی کر دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر آزادی حاصل کی, اور ہم نے ان قربانیوں کی شمع کو جلائے رکھنا ہے اور آزادی کو ہم نے قائم رکھنا ہے. خیبر پختونخوا پولیس کی تاریخ جو ہے وہ بھی قربانیوں سے رقم ہے. بالکل. ہم نے 1700 زائد افسران اور جوانوں کی قربانیاں دے کر وطن کے اندر امن بھی قائم کیا. اور آج کے دن میں بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنی تمام پولیس ہیڈ کوارٹرز میں, پولیس لائنز میں, ڈسٹرکٹس میں
ہر شہید کے نام پہ آج ہم نے ایک پودا لگایا ہے اور وہ پودا انشاءاللہ تناور درخت بنے گا. پروان ہم اس کو چڑھائیں گے اور ہم ان کی یاد کو اپنے دلوں میں اور لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ تازہ رکھیں گے. اور جو وزیر اعظم پاکستان کا سرسبز پاکستان کے دن کے حوالے سے اس دن کو منانے کا عزم تھا, ہم نے اپنی طرف سے بھی, اپنی پولیس لائن میں تمام افسروں جوانوں کی طرف سے بھی, لیکن ساتھ میں اپنے شہداء کے لیے بھی آج کے دن ہم نے ایک ایک درخت لگایا ہے. جو آپ کا سوال ہے ریلیونٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ اب ہمارے نا خطے کی صورتحال کافی تبدیل ہو رہی ہے. جی بہت سارے مختلف لوگ اب ان کے دلوں میں خدشات بھی نئے نئے جنم لے رہے ہیں اور اس تبدیلی کی وجہ سے ہمیں مختلف چیلنجز کا بھی سامنا ہے. لیکن ہمارے عوام بھی پرعزم ہیں, ہماری سپاہ بھی پرعزم ہے, ہمارے حوصلے بلند ہیں اور انشاءاللہ ہم نے ماضی میں تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا اور ہم آئندہ بھی اسی طرح سے تمام چیلنجز کا مقابلہ کرتے رہیں گے. اور ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو یہ ملک انشاءاللہ قیامت تک سلامتی کے ساتھ گزارنے کے لیے ہم منتقل کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑی, ہمیں جس قسم کا جو بھی کام کرنا پڑا انشاءاللہ ہم کریں گے. اور یہاں ساتھ میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی نوجوان نسل کے نام بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کی تعمیر کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. آئیے ہم سب مل کے ذمہ دار شہری بنیں, اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں, اپنے ساتھیوں کو بھی تعمیری سرگرمیوں میں انوالو کریں اور جرائم کے کنٹرول میں جو کردار عوام کا ہے, ہماری نوجوان نسل کا ہے, وہ کردار بھی ادا کریں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کی پولیس ہر ایک پولیس مین کے بدلے میں ہمارے پاس 400 عوام ہے, یعنی ہر 400 عوام کے ساتھ ایک پولیس مین کھڑا ہے. تو جہاں ایک شخص کی, ایک پولیس مین کی 2 آنکھیں, وہاں ہمارے پاس 800 اس طرح کی آنکھیں اور اس طرح سے کان موجود ہیں. تو انہوں نے اپنے ارد گرد ماحول پہ نظر رکھنی ہے اور جرائم کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم سب مل کے انشاءاللہ اس پاکستان کو متحد بنائیں گے اور مضبوط بنائیں گے اور پرامن بنائیں گے انشاءاللہ. معذب جان انصاری, انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا, سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا جی, ویری گریٹفل. ڈاکٹر صاحب کمنگ ٹو یو, ابھی ایک بات کی آئی جی صاحب جو کہہ رہی ہیں نوجوان نسل کا کردار. سر آپ ماشاءاللہ اسٹل یو آر ورکنگ دیر اور نوجوان نسل کے ساتھ میرے خیال میں جو انٹریکشن یونیورسٹیز میں آپ لوگوں کا ہے میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ ہے. سر کیسی ہے نوجوان نسل اور کیا وہ جو آئیڈیالوجی ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے جو پاکستان کو سوچ تھی پاکستان بننے کی, کیا ہم ٹرانسلیٹ کر سکیں ان کے اندر جی؟ میرے خیال نوجوانوں کے بارے میں کافی غلط فہمیاں ہیں ہمارے ملک میں. کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے نوجوان قابل نہیں ہیں, کمپٹیٹیو نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اتنا بڑا ملک ہے, اتنے بڑے ملک میں نوجوان بہت زیادہ ہمارے پاس, پر سب سے بہترین ہمارا جو بس اثاثہ ہے وہ نوجوان کا ہے. اور بلکہ میں ڈیموگرافر ہونے کی حیثیت سے کرنا چاہوں گا کہ ہماری سب سے اس وقت جو بہترین اسکلز ہیں پاکستان میں وہ نوجوانوں کے پاس. صحیح. اگر ان کو ہم تھوڑا اور آگے بڑھائیں, اسکل دے دیں اور یونیورسٹیز میں, انسٹیٹیوشن میں ان کے لیے تعلیم ٹریننگ کے پروگرام کریں, یہی نوجوان جو ہے ہمارے لحاظ سے بہت ہی آگے جا کے بہت ہمارے لیے یوزفل ثابت ہوگی اور یہ ہمارے پاکستان بنانے میں آگے بڑھائیں گے. میں سمجھتا ہوں, مجھے امیدیں بہت زیادہ نوجوانوں سے, اور جو آبادی بڑھ رہی ہے مانتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہماری ینگ پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے اور ینگ پاپولیشن ایک ایسٹ ہے پاکستان کے لیے. اس ایسٹ کو اگر ہم لانا چاہتے ہیں بروکار, تو ہمیں چاہیے کہ ان پہ انویسٹمنٹ کریں, انویسٹ پہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کریں. اور لہٰذا میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ٹیکنیکل اسکلز اور اسکل جو مارکیٹیبل اسکلز ہیں جو دنیا میں پاکستان میں ضرورت ہے, ہم لوگ اتنے اسکل بنا سکتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور آج کی آبادی ہمارے لیے ایک ایکسپورٹیبل آئٹم بھی ہے, کیونکہ ہمارے پاس آبادی زیادہ ہے, اس کو ایکسپورٹ کرنے میں کوئی ہمارے حرج نہیں ہوگا. ایک زمانہ تھا کہ ہم کہتے تھے برین ڈرین کی بات کرتے تھے, اب برین ڈرین کی بات ہے, برین ہمارے پاس ہیں, ہم ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے انسٹیڈ کہ وہ ڈرین ہو جائے. اور میری امیدیں بہت ہیں ینگ پاپولیشن سے. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت بھی اس پہ انویسٹمنٹ کریں گی اور سوسائٹی ہماری ان پہ
भरोसा करें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें. बिल्कुल ठीक है. यशवीन, आपकी तरफ आता हूँ. आई एम सॉरी, वो उस वक्त मुझे ब्रेक पे जाना पड़ गया. मीडिया के किरदार की बात हो रही है और अभी मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट करूँगा. नौजवान नस्ल जो आपको देखती है, जो हमें देखती है, जो हमारे रोज़ प्रोग्राम देखती है, और उसके बाद शायद वो ये सोचते हैं कि जी पाकिस्तान में सबसे जो बुरा प्रोफेशन है वो पॉलिटिक्स का है, और जिनको बेसिकली जिन लोगों ने हम लोगों को आगे लेकर चलना है, उन लोगों का इमेज मेरे ख्याल में सबसे बुरा मीडिया के ऊपर ही नजर आ रहा होता है, जिससे ये लोग डिसाइड कर रहे होते हैं. कहां पर करेक्शन करने की जरूरत है और किसको करने की जरूरत है? मंसूर, बहुत सारे लेवल पर करेक्शन करने की जरूरत है. और जो बात आप कह रहे हैं ना कि सियासतदानों का चेहरा नेगेटिव शायद मीडिया पर दिखाया जा रहा होता है, हमारे थ्रू ऑफ कोर्स हमारे थ्रू ही जो ज्यादातर लोग हैं, जो मैसेज हैं, उनको देख रहे होते हैं. लेकिन क्या मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप प्राइम टाइम का प्रोग्राम होस्ट करते हैं, एक बड़ा प्रोमिनेंट, आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट शख्सियात के साथ इंटरेक्ट करते हैं. एक दिन में 3-3, 4-4 बहुत बड़े बड़े नाम मैंने देखा है आपके साथ बैठे होते हैं. मैं अगर आपसे के सवाल पूछूं कि आपको लगता है कि आप 40 मिनट किसी भी दिन इस गारंटी के साथ बैठते हैं अपने जहन के अंदर कि आप एक सिविलाइज्ड डिस्कोर्स जो है वो मेंटेन कर पाएंगे 40 मिनट्स के लिए? मैं तो जब प्रोग्राम करती हूँ तो मुझे तो हमेशा ये खदशा रहता है कि शायद 5-7 मिनट की बात है, उसके बाद तो पता नहीं गुफ्तगू कहाँ जाएगी और कौन किस तरह से रिएक्ट करेगा. क्या ये हमारे टॉक शोज होंगे जहां पर इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े नाम, मेरे अपने प्रोग्राम में ग्लास मार के साथ वाली शख्सियत को, जो कि खुद भी कोई बहुत उनसे कम नाम नहीं थे, उनको गए हुए हैं, क्या ये हमारे शोज नहीं है जहाँ पे जरा सी बात के ऊपर हमें एज एंकर्स कॉल आउट किया जाता है? मुझे एक सीनियर पॉलिटिशियन ने कहा कि मैं आप जैसी खातून के मुंह नहीं लगना चाहता. मैंने एक बड़ा सादा सा सवाल किया, आई मीन आई हैड टू आस्क हिम कि भाई ऐसा क्या हुआ है कि आप इस पॉइंट पर आ गए? तो मैं समझती हूँ कि जो बात हम लोग हर साल इन दिनों में करते हैं, बात फिर वहीं आ जाती है. हमें बहुत सारी चीजें हैं जो अपने अंदर इनकलकेट करने की जरूरत है, और उसके अंदर सबसे पहली चीज टॉलरेंस है, बर्दाश्त है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी है. हमें एज ए नेशन सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मैं आपसे मुख्तलिफ हो सकती हूँ बहुत सारे एतबार, बहुत सारी चीज़ों के अंदर. मे बी आप किसी डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हो, आप कोई और डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज बोलते हो, आप शायद किसी और मजहब को फॉलो करते हो, आप शायद इस्लाम को फॉलो करते हो लेकिन किसी और फिक्स से ताल्लुक रखते हो. ये बहुत सारी चीज़ें, शायद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मुझसे डिफरेंट हो, डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड मुझसे डिफरेंट हो. ये वो चीज़ें हैं जो डाइवर्सिटी को डिफाइन करती हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर. और मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने का मादा जो है वो हमने पैदा करने की कोशिश ही नहीं की है माशरे के अंदर. उसके अंदर मीडिया भी जिम्मेदार है, उसके अंदर तालीमी इदारे भी जिम्मेदार हैं. हम तालीमी इदारों के अंदर की डाइवर्सिटी को अगर कभी एनालाइज करने लगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपको कितनी सारी टीयर्स मिलेंगी. तो मैं समझती हूँ कि जहाँ पॉलिटिशियंस का भी कोई कसूर होगा, इस मुल्क को चलाने वालों का भी कोई कसूर होगा, वहीं पर मेरा, आपका, इस मुल्क में रहने वाले लोगों का भी हम बराबर के हिस्सेदार हैं. बहुत सारी चीजों को हमने खुद आगे लेकर चलना है. हम ये बात अक्सर करते हैं, मैं आखिर में एक जुमला कह के फिर आपको मौका देती हूँ, आप आगे ले जाएं बात को, कि हम बहुत दफा ये मिसाल देते हैं कि ये हम वही पाकिस्तानी है ना जो यहाँ से जहाज पर बैठ के 2.5-3 घंटे की फ्लाइट लेके किसी और मुल्क में लैंड कर जाएं, तो आप उसके बाद हमारा जो तरीका कार है वहाँ पे ऑपरेट करने का, वो जमीन आसमान का उसमें फर्क आ जाता है. तो हम अपने मुल्क को अपने घर की इस चार दीवारी की तरह क्यों नहीं समझते, जिसकी हमने हिफाजत करनी है, जिसको सजाना है, जिसके अंदर हमने डिसिप्लिन लेकर आना है, जिसकी तरक्की के लिए हमने काम करना है. जिस दिन ये जज्बा आगे क्योंकि बहुत सारे मामला सही हो जाएंगे. डॉक्टर निज़ाम, दो चीज़ें. एक, क्या हम एक इंटॉलरेंट सोसाइटी बनते जा रहे हैं? नंबर 2, अभी अर्लियर पहले सेगमेंट में डॉक्टर असगर जैदी भी मेरे साथ थे और हम लोग पैगाम पाकिस्तान, जो कौम का बयानिया, जो इस रियासत का बयानिया, आपको याद होगा हमने पहले भी प्रोग्राम्स में पैगाम पाकिस्तान पे काफ़ी कुछ किया. सर, कहाँ पर डिस्कनेक्ट कहाँ पर है? हम बता रहे हैं, आगे ट्रांसलेट नहीं हो रहा, यूथ किसी और टेंजेंट पे चल रही है, और आज हम लोग सलेंसर निकाल के ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा के औरतों को छेड़ के बदतमीज़ी करके हम समझते हैं कि हम यूथ हैं और हमें राइट है ये सब कुछ करने का. डू यू थिंक दैट्स द अप्रोच? नहीं, अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट्स ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं इंटॉलरेंस के. इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है, उसको ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए. और इसके लिए मैं समझता हूँ जामियात, कॉलेजेस, स्कूल्स में प्रोग्राम्स होने चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम्स हों जिसमें लोग बैठ के आपस से बात कर सकें कि ये जो है इंटॉलरेंस बहुत बढ़ता जा रहा है. और इंटॉलरेंस हर लेवल पे है, स्टूडेंट्स भी है, फैकल्टी भी है, स्टाफ भी है, और सोसाइटी एट लार्ज इंटॉलरेंट है. तो डाइवर्सिटी की जो बात की जा रही है कि डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, और पाकिस्तान जैसा मुल्क है मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक कल्चर है,
تو یہاں پہ تو ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنا, اس کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمارے پورا اسٹرکچر جو ہے, ایک فیبرک ہے ہمارے سوسائٹی کا, وہ اثر ہو سکتا ہے انداز. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیورسٹی ٹالرنس کا سب سے بڑا رول ہوگا آگے اپنے ملک کو بنانے میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز مجھے ذرا بتائیں, میں پھر یشفین کی طرف بھی چلوں. رول آف لا, ابھی یشفین کہہ رہی تھی ہم کسی اور ملک میں, ہم جہاز ابھی نیچے لینڈ کرتا ہے تو ہم اتنے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں کہ میرے خیال میں دنیا میں ہم سے ڈسپلنڈ قوم نہیں نظر آتی. سر پاکستان آ کے ہمیں کیا پرابلم ہو جاتی ہے, کیا ایشو کیا ہے ہمارا؟ پھر ہمارا ایشو یہ ہے کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں اس کو صحیح طرح سے ان کو اپروپریٹ ایکشن پہ نہیں لے جاتا, ٹائملی ایکشن نہیں ہوتا. جب تک ٹائملی ایکشن نہیں ہوگا کہ وہ جو غلط کام کر رہے ہیں, جس طرح دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ آپ لائن توڑتے ہیں, ٹریفک لا توڑتے ہیں, ایکشن فوراً ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایکشن کم ہوتا ہے, اور ہوتا ہے تو بڑا سلیکٹیو ہوتا ہے. تو ایک سسٹمیٹک ہونا چاہیے ایکشن سب کے ساتھ برابر کا. تو اگر ٹالرنس ہے اور لا بریکنگ ہو رہی تو لا بریکنگ جو بریکرز ہیں ان کو اپروپریٹ پنشمنٹ ملنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک اویئرنیس کریٹ کرنا, ایک ایجوکیشن پروگرام چلانا, وہ بھی بڑا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, بہت سمجھتے بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یشفین دو چیزیں, ایک تو لا ہے, لا توڑیں گے آپ. دو سچویشنز ہیں. ایک سچویشن یہ ہے کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, آپ یوتھ کی بات کر رہے ہیں, آپ اس بیانیے کی بات کر رہے ہیں, آپ ایک سویلائزڈ سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, اور ایک جگہ لا ہے. ایک تو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ لا ہے اور اس کو وائلیٹ نہیں کرنا, اور دوسری جگہ میرے ذہن میں یہ خمار ہے جو بہت سارے لوگوں کے ہے کہ ہم ابو دا لا ہیں, چاہے ہم لوگ امیر ہیں یا ہمارے کانٹیکٹس ہیں, ہم لوگ ابو دا لا ہیں. سو ہمارے لیے یہ لا, یہ چیزیں, یہ کیڑے مکوڑے ہیں, دے ڈونٹ ایگزسٹ. آپ ایسے ایلیمنٹس آپ کی سوسائٹی میں بہت زیادہ مشروم گروتھ ہے ان کی اس وقت, اس پہ کیا کہیں گی؟ میں اس پہ بھی کامنٹ کرتی ہوں, لیکن ایک جملہ ضرور کہنا چاہتی ہوں. جو بھی آپ بات کر رہے تھے کہ سڑکوں پر ہلڑ بازی اور جس قسم کا ایک ماحول ہم دیکھ رہے ہیں, میں 10-12 منٹ کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی, مجھے کوئی کام تھا, اینڈ دین آئی ڈیسائیڈڈ اینڈ ٹرنڈ اراؤنڈ اینڈ کیم بیک, کیونکہ مجھے لگا کہ میں شاید یہاں پہ اس وقت اگر اکیلی ڈرائیو کروں گی تو آئی مائٹ گیٹ انٹو سم کائنڈ آف ٹربل, کیونکہ جو ماحول باہر سڑکوں پر بنا ہوا تھا وہ قابل بیان نہیں ہے. تو مجھے میڈیا سب سے پہلے تو بہت شکایت ہے کہ ان کو اتنا گلوریفائی کر کے ہم اپنی ہیڈ لائنس میں دکھاتے ہیں, اور ایک وہ جو ہیڈ لائن ہے نا کہ منچلوں نے باہر جو ہے وہ جشن منایا, مجھے بڑا اعتراض ہے اس جملے سے. میرا خیال ہے ان منچنوں کو ہمیں ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے, یہ طریقہ نہیں ہے پیٹریوٹزم شو کرنے کا, ملک سے محبت کے اظہار کا, ملک کا خیال رکھنا, ملک کے لیے کچھ کرنا, اس کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا جو ہے وہ ملک سے محبت ہے, وہ بالوطنی ہے. یہ پریشر ہارنز بجا کے, لوگوں کو ستا کے, لائک یو رائٹلی سیڈ, خواتین کو سڑک پر ہراس کر کے, تنگ کر کے پاکستان سے محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا. اس سے بلکہ آپ یہ دکھاتے ہیں کہ آپ کتنی بے قدری کر رہے ہیں اس آزادی کی, اس نعمت کی, جو کہ آپ کی جنریشن, کم سے کم جو ہماری جنریشن ہے, اسے بغیر کچھ کیے مل گئی ہے, حاصل ہو گئی ہے. شاید اس لیے ہم اس کو اس طرح سے ویلیو نہیں کرتے. جو بات ابھی آپ رول آف لا کی کر رہے تھے, انفارچونیٹلی پاکستان میں ہر وہ انسان جس کی جیب میں تھوڑا سا بھی کچھ اپنے جو بیسک نیڈز ہیں اس سے زیادہ تھوڑے سے وسائل ہیں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو بھی قوانین ہیں وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لے گا ٹو گیٹ اوے with what he has to do, چاہے وہ قانون کی جو وہ ہے ایمبٹ ہے اس میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو ان کو وہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ they are going to find a way around it. جب تک یہ تھنکنگ, یہ تھاٹ پروسیس چینج نہیں ہوگا, میں نہیں سمجھتی. اور پھر یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ باہر کے ممالک میں قوانین, آئی ٹوٹلی اگری, وہاں پہ بہت قوانین سخت ہیں. ایک سمپل سے ٹریفک سگنل کو وائلیٹ کرنے کے اوپر آپ کو اتنا ہیفٹی اماؤنٹ کا جرمانہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے مہینوں کی تنخواہ جو ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے. بٹ having said that, مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے اندر بھی یہ کانشیسنیس ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے یہاں پہ قوانین فالو کرنے ہیں, ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں نا کہ ہر چیز کو قانون پر, حکومت پر, حکمرانوں پر ڈال دینا تو بڑی آسان بات ہے. وہ تو میرا خیال ہے کسی اور پر, میں اپنی فیلئر کی ذمہ داری آپ پہ ڈال دوں کہ منصور کیونکہ آپ نے میرا کام نہیں کیا اس لیے آج میں فیل ہو گئی, تو اور میں اپنا جو ہے وہ سیلف وہ نہ کروں, میں اپنی وہ انٹرسپیکشن نہ کروں کہ میں نے کہاں پر کوتاہی کی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایز انڈیویجولس پہلے اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے. میں کوڑے کا وہ ڈبہ اپنے گھر میں چلتے ہوئے کمرے کے بیچ میں تو نہیں پھینکوں گی, لیکن سڑک پہ اگر پھینکوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر اس چیز کو جان کے میں سمجھتی ہوں لیکن میں اس کو ویلیو نہیں دے رہی. تو میرا خیال ہے کہ both ways. ہمیں خود بھی تھوڑا سا اس کو لے کر کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. آف کورس جہاں پر ہم یہ قانون کا نفاذ کرنے والے اداروں کی بات کرتے ہیں, قوانین کی بات کرتے ہیں, آف کورس ہمیں قوانین کو بھی لوگوں کو زیادہ کھل کر بتانے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کو تھوڑا سا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر نظام, ایک اور چیز سر, میرا ملک ہے
اور میرا ملک پاکستان ہے, میرا ملک قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے, میرے ملک کا یہ قانون ہے اور میں اس کا پابند ہوں. سر یہ چیز ماں باپ, اسکولز, کالج, یونیورسٹی, انسٹیٹیوشنل, پروفیشنل آرگنائزیشنز سمجھانے سے قاصر کیوں ہیں آج تک؟ سب سے بڑا یہی احسان ہے ہمارے ملک کا ہے کہ سمجھاتے کوئی بھی نہیں ہے, نہ فیملی میں یہ سب چیز چل رہی ہے بات, نہ سوسائٹی میں. تو یہی سب سے بڑا خیال ہماری کمزوری ہے. اس کو ہمیں کس طرح سے لا کے ساتھ ساتھ اویئرنیس پیدا کرنا ہر لیول پہ بہت ضروری ہے. اور یہ اویئرنیس نہیں ہے, اگر ہے اس کی اتنی پرواہ نہیں کی جاتی, کیونکہ اس کے لیے اس کی ایکویلنٹ پنشمنٹ ان کو نہیں ملتی ہے, ایکویلنٹ ان کو اس کی سرزش نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے اس کا یہ بہت اہم ایک پوائنٹ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں ہر لیول پر سوچنا چاہیے, اور اس کے لیے کچھ لائے عمل طے کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم اس کو. لیکن یہ ہو سکتا ہے, میں اتنا نامید نہیں ہوں, یہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ابتدا تو ظاہر فیملی سے ہوگی سب سے پہلے, فیملی کے بعد ماحول معاشرے سے ہوگی, اپنی سوسائٹی سے ہوگی, پھر اس کے بعد ادارے آتے ہیں, اسکول, کالج, یونیورسٹیز, لیکن سب سے پہلے یہ فیملی میں اور محلے میں شروع ہونا چاہیے. ٹھیک, ویئرز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب ہم بریک سے بعد واپس آتے ہیں تو یہیں سے کریں گے, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید کلیم امام, انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس بھی ہوں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں ہیں پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین صاحب, میرے ساتھ یشفین جمال ہیں, اور مجھے اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر سید کلیم امام صاحب نے, انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. سر سب سے پہلے 14 اگست یوم آزادی مبارک ہو, کیا میسج دینا چاہیں گے جی آج آپ پوری پولیس فورس کو اور اسپیشلی پاکستان کی عوام کو؟ جی منصور, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو پوری قوم کو نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے کی طرف سے, میری طرف سے 74ویں سالگرہ مبارک ہو, اور 75ویں یوم آزادی مبارک ہو. اللہ تعالی ہماری تمام لوگوں کو خوشیاں دے, ہمارے ملک کو مزید ترقی دے, اور جو لیڈنگ کنٹریز ہیں دنیا کے, ہمارا نام اس میں شمار ہو. سب سے پہلے تو میری یہ دعا ہے. اور دوسری میری یہ بات میں نے کرنی ہے کہ ہمیں ہسٹوریکل فیکٹس اور ہسٹوریکل جو سلسلے ایونٹس, ان کو اس موقع پہ ضرور یاد کرنا چاہیے. دیکھیے کتنا شاندار دن تھا, ماہ رمضان, 27ویں شب, جمعرات کا دن, اور پھر کتنی جد و جہد ہے ہماری بزرگوں کی, سینئرز کی اور قائد کی, جس کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد ملک کے باشندے ہیں. دیکھیں منصور, میری پہچان میرا ملک ہے بے شک, اور میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس میں یا سول سروسز میں یا باقی لوگ جو ہیں, ہمیں اس ملک کی وجہ سے ایک شناخت ملی. میں کمشنر لگا پاکستان کی وجہ سے, میں نے دنیا میں کورسز کیے, اچھی جگہ جا کے مجھے موقع ملا سیکھنے کا, بولنے کا اور ملک کی نمائندگی کرنے کا. یہ ہے آزادی, یہ ہے آزادی جو ہمیں دیتی ہے. جو اس موقع پہ تمام پولیس فورس جو ہے اپنے اپنے شہیدوں کے گھر جاتے ہیں, ان سے ورثہ سے ملتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں, اور ان کو اس خوشی میں شامل کراتے ہیں. ساتھ ساتھ بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, اور بہت سے بچے جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جھنڈے نما لباس میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اور بڑا خوشی کا سما ہوتا ہے. لیکن میرا میسج منصور یہ ہے کہ اس دن کو بڑا ہمیں مہذب طریقے سے بنانا ہے, اور ہمیں بتانا ہے کہ ہم لا انفورسنگ, لا امپلیمنٹنگ سٹیزنز ہیں آپ. لیکن افسوس ہوتا ہے تھوڑا سا دیکھ کے, اور جو میں چاہوں گا کہ آپ کے فورم سے میں کہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں اس یوم آزادی کو جو ہے دوسروں کی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. کان میں باجے بجا رہے ہیں, دوسروں کی گاڑیوں میں پٹاخے پھینک رہے ہیں, ون ویلنگ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں پچھلے 24 گھنٹے میں کئی ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, اور بہت سے لوگ سیریسلی انجرڈ ہوئے ہیں. میری سب سے گزارش ہے کہ مہذب طریقے سے بنائیں. اور یہ تو دن اس چیز کی پلیچ اور پرومس کرنے کا ہے کہ وی ول آؤٹ شائن, وی ول ڈو بیٹر, اینڈ وی ول act more responsibility and contribute and try to make a difference. This is a time to ponder basically. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, ابھی میں ڈاکٹر نظام سے بھی یہی سوال کر رہا تھا, پاکستان میرا ملک ہے اور میں قانون کا پابند ہوں. سر یہ انڈرسٹینڈنگ ہماری نسل میں نہیں ہے, ڈیو ٹو اینی ریزن, مے بی کنیکشنز, مے بی پیسہ, مے بی گرومنگ, مے بی انڈرسٹینڈنگ آف دا تھنگس. کیوں لوگوں کے اندر یہ چیز ہے اور انٹالرنس ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو آج کے دن کے حوالے سے یا اس قسم کے ہمارے اور جو بہت
قومی دن آتے ہیں اور ہمارے مذہبی تہوار جو ہیں اس میں ایک خاص جذبہ جو ہے ہم میں ہوتا ہے. اور میں بھی آج پارک کیا اپنی نواسی کو لے کے, تو اتنے بچے آئے ہوئے تھے, انہوں نے کسی نے پاک فوج کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی, کسی نے پولیس کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی, کوئی پائلٹ بنا ہوا تھا, اتنا جہاں 50 لوگ ہوتے تھے آج کوئی 250-300 لوگ وہاں موجود تھے. تو ایک پیشن ہوتا ہے نمبر 1. نمبر 2, ہم دیکھیں سینئرز جو ہے نا, ہمارا کام ہے گروم کرنا اور سمجھانا اور بتانا اور خود بھی مثال بننا. تیسرا یہ ہے کہ اس دن سے پہلے ہی ہمیں تھوڑی سی ایک ایکسرسائز کرنی چاہیے ٹی وی پہ, میڈیا پہ, اسکولوں کالجز میں, کہ ہم بتائیں کہ ہم یہ دن کیسے بنائیں گے. بالکل صحیح. پلان چاک آؤٹ ہونا چاہیے. پھر لاسٹ ایئر کے لیسنس لرن ہمارے سامنے ہونے چاہیے. یعنی اس دن جن لوگوں کو چوٹیں لگیں یا جنہوں نے جان کھو دی, آپ سوچیں ان کے لیے تو ایک دکھ کا سما ہو گیا. بالکل ایسے. تو ہم نہیں فالو اس لیے نہیں کرتے غالباً کہ ہم بہت جوش میں آ جاتے ہیں. پھر یہ کہ ہم احترام نہیں کر رہے ہوتے, پھر یہ کہ بزرگ ہمیں اس طرح سمجھا نہیں رہے, لیکن قانون نے اپنے آپ کو نافذ کرنا ہے. بالکل قانون نافذ کر, لیکن جب اتنے سارے لوگ آ جائیں تو قانون نافذ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر سعید کلیم امام, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ لینے کے لیے. یشفین, آپ کی طرف میں آتا ہوں. اب ذرا میں تھوڑا سا اس چیز پہ بھی ضرور آج بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو رول آف ایجوکیشن ہے کریکٹر بلڈنگ کے لیے, ابھی میں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں گورنر صاحب سے بھی میرا یہ سوال تھا کہ ہم نے اب کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے اس قوم کی, اس ملک کی میں رہنے والے لوگوں کی, اس یوتھ کی, جو انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں ڈسکنیکٹ بار بار ہو رہی ہے. کوشش ہم لوگ کرتے ہیں لیکن پھر ڈسکنیکٹ ہوتی ہے. اس کے لیے ایجوکیشن یونیورسٹیز کیا کریں گی, میں ڈاکٹر نظام سے پوچھوں گا, میڈیا کیا کرے اس پہ؟ دیکھیں بہت ساری چیزوں کے اندر یونیورسٹیز کی بات کر لیں, میڈیا کی کر لیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کامنٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آغاز فیملی سے ہوتا ہے, فیملی کی بات کر لیں آپ, کسی بھی قسم کی اور ایسی اتھارٹیز کی بات کر لیں جن کا معاشرے میں کوئی کردار ہوتا ہے. سب سے پہلے تو لیڈ بائی ایگزامپل جو ہے وہ والا معاملہ ہے کہ کوئی بھی بڑا, جیسے بھی کہہ رہے تھے ڈاکٹر کلیم کہہ رہے تھے کہ جو ہم بزرگ ہیں ہم سمجھا سکتے ہیں, ہم بتا سکتے ہیں, لیکن لیڈ بائی ایگزامپل کرنا ضروری ہے. کیونکہ خالی اگر آپ نصیحت کریں اور آپ اس پر عمل کرتے ہوئے نہ دکھائی دیں تو آج کل کی جو یوتھ ہے, جو بچے ہیں, جو نوجوان ہیں, ہم خود پیرنٹس ہیں چھوٹے بچوں کے, یہ بڑے ذہین ہیں, یہ بڑے ہائی ٹیک بچے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں خود ایکسپلور کرنا جو ہے وہ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور پھر کچھ ایسی باتیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کو نہیں بتا رہے کیونکہ ہم ہولڈ بیک کر رہے ہیں, وہ آپ کی بہت ساری چھوٹی سی چیز سے آپ کے اشارے کو سمجھ بھی جاتے ہیں. تو آئی تھنک سب سے پہلے تو لیڈ بائی ایگزامپل. اور پھر تھوڑا سا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں, ابھی جو آپ لوگوں کی پہلی ڈسکشن تھی جو آپ ڈاکٹر صاحب سے کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم کہاں پر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ کہ ہماری جو ایک نیشنل ہابی ہے, میں سمجھتی ہوں ہم نے بنا لی ہے, ہمیں پہلے تھوڑا سا اس کو ترک کرنا ہوگا, اور وہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر کانسپریسی تھیوری لے کر آنا. پاکستان کے اندر کی کانسپریسی تھیوری آپ کو ایک ایک قسم کی ملتی ہے کہ آپ حیران ہی رہ جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ ہے. پاکستان بنانے والے جو لوگ ہیں 5-10 ان کو تو بخش دیجئے کانسپریسی تھیوری سے. مطلب ہم کس قسم کی قوم ہے, میں تو سمجھنے سے کبھی کبھی قاصر ہو جاتی ہوں کہ جن لوگوں نے سب کچھ قربان کر کے اس ملک کو بنایا. میں کہتی ہوں یہ اٹس اے میریکل کنٹری, یہ اس کی مثال نہیں ملتی. دنیا اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ جس طریقے سے اس ملک کو بنانے والوں نے, جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے, جس میں ان کے بہت سارے ساتھیوں کا نام آتا ہے, ان لوگوں نے جو کچھ کیا شاید دنیا میں نہ پہلے کبھی کوئی کر سکا نہ بعد میں ہوگا اس طریقے سے. جس طریقے سے انہوں نے اس اسٹرگل کو آگے لے کر چلا, ہم نے ان کی شخصیات کو بھی کنٹروورشل کر کے رکھ دیا ہے. ہم ان کے اوپر تک تو ہم کنسنسس کر نہیں سکے, اس کے اوپر تو ہم سب کی اپنی اپنی ایک تھیوری ہے. ہم کیا بچوں کو پیٹریوٹزم سکھائیں گے, ہم کیا بچوں کو پاکستان کا بیانیہ بتائیں گے, ہم کیا آنے والی نسل کو سکھائیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ کیا قربانی دی تھی. کوئی بھی جو قوم ہوتی ہے نا منصور, میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس کی گروتھ کے لیے خالی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اچیومنٹس کو ہر وقت گلوریفائی کرتی رہے, چاہے اس کی کوئی بھی کاسٹ ہو. اپنی فیلیئرس کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے, ان کے ساتھ بھی ان کو لے کر چلنا ہوتا ہے, کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ان سے سیکھا جائے, اور پھر جو آپ کی آف کورس اچیومنٹس ہوتی ہیں ان کو گلوریفائی بھی کرنا ہوتا ہے. اور جب ہم گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی اگر ہم یہ ایلیمنٹس دیکھیں کہ میرا نظریہ کچھ اور ہے کیونکہ میرا تعلق کسی ایک مخصوص طبقے سے ہے, اور آپ کا نظریہ کچھ اور ہے کیونکہ آپ کا, تو میرا خیال ہے پھر تو جو کاز ہے, جو نوشن ہے بنیادی جس پر آپ نے پہلے اس ملک کو حاصل کیا, آپ ابھی تک اس پر کنسنسس نہیں کر سکے, تو آنے والی نسل کا کیا قصور ہے. بالکل ٹھیک, چیز کے لیے بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب دو چیزیں اب اس سے میں آگے چلنا کی کوشش کرتے ہیں. قوم بنانے کے لیے
کہیں پر کوئی ڈسکنیکٹ آ گیا ہوا ہے, ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ فرق ہے, ہم لوگ انڈرسٹینڈنگ ٹرانسلیٹ نہیں کر سک رہے, یا ہماری پریورٹیز ملک بن گیا, آزادی مل گئی, کچھ اور ہو گئی ہیں؟ میرے خیال میں آئیڈینٹی کرائسس میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو ایک اچھا پاکستانی بننے کی کوشش نہیں کی, اور مختلف ہماری جو ڈائیورسٹی اس کو میں نے زیادہ اجاگر کر دیا. جب تک ہم ایک اچھے پاکستانی کی ایک قومیت نہیں پیدا کریں گے کہ ہم پاکستانی پہلے ہیں, بعد میں دوسری چیزیں ہیں, دوسری چیزیں رہیں ضرور, اس کو کوئی منع نہیں ہے, وہ ہیں فیکٹس ہیں, لیکن پہلے پاکستانی تو بنے نا آپ. تو اس پہ بہت سے لوگوں کا کنسنسس نہیں. جب تک کنسنسس نہیں ہوگا کہ ہم ایک قوم ہے, ہمیں ایک ایسے قوم آگے بڑھنا ہے. امریکہ میں اتنے بڑے ڈفرینسز ہیں, لیکن وہ ایز اے قوم سامنے ساتھ آ جاتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک قومیت کے جو ہے نا مسئلہ, اس پہ بہت زیادہ زور دینا پڑے گا. پہلے ہوتا تھا ایک آئیڈینٹی کرائسس کو لوگ اب نہیں کرتے. اب لوگوں نے اپنی بالکل فل آزادی لے رکھی, جو مرضی کہیں, ملک کے بارے میں کہیں, ملک کے خلاف کہیں, کوئی نہیں پوچھتا. یہ جو ایک رسپیکٹ فار دی نیشن ہے, رسپیکٹ فار قومیت ہے, رسپیکٹ فار اور آئیڈینٹی ہے پاکستانی ہونے کے, وہ رسپیکٹ پہلے سے بہت کم ہوگی. اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. اس کو بڑھانے کے طریقہ ایک ہی ہے, جیسے بتایا ابھی, لیڈ بائی ایگزامپل. آپ ایسے ڈسکشنز کریں, ایسے سیمینارز کروائیں, ایسے کانفرنسز کروائیں, جو اسکول میں کالج میں ڈبیٹ کروائیں, جو قومیت کے بارے کی بات کہ ہم ایک پاکستانی, ہم ایک ہیں. ایک اکٹھا ہونے کی جو بات ہے نا کہ ہم ایز اے قوم اکٹھا ہو جائیں, وہ نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, مشکل وقت آ گیا, ملک کے اوپر آ گیا, انڈیویجولس کے اوپر آ گیا, ملک میں الیکشنز خراب نہیں ہیں, فلانی پارٹی خراب ہے, یہ ٹاپک آف ڈسکشن اینڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے. یہ کیا مصیبت ہے؟ مطلب سوری, مصیبت کا ورڈ میں نے کہہ دیا, یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے ہمارا؟ انفارچونیٹلی بات یہ صحیح ہے, ایسی باتیں ہوتی ہیں, اس لیے ہو رہی ہیں کہ لوگوں میں وہ سینس ابھی تک نہیں پیدا ہوا کہ ہم اونرشپ جس ملک کو اون کرنا. اور جو قوم اپنی ملک کو اون نہیں کرتی تو ظاہر اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں گی. لیکن یہ بہت ضروری اور یہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے, اور اس کے لیے میرے خیال ناامید ہونے نہیں چاہیے, لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور وہی ہے کہ ایک فیملی اور سوسائٹی, ماحول, محلہ, ایسوسیشنز, گروپس, یہ سارے مل کر کریں گے. سول سوسائٹی, گورنمنٹ, ادارے, کالجز, یونیورسٹیز, سب مل کر کریں گے تو بات ہوگی. لیکن بنانا پڑے گا ایک قوم, ایک کانسیپٹ, ایک جہاں پہ ہم ایک قوم ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہمارا پہلا فرض ہم پاکستانی ہیں, بعد دوسری چیزیں. بالکل ٹھیک. یشفین, آئیڈینٹی کرائسس کی بات ہوئی ہے, واقعی ہم لوگوں کے اندر آئیڈینٹی کرائسس ہے. اور جو میں ابھی پہلے بات کر رہا ہوں, آپ کیونکہ میڈیا پہ ہم لوگ جب بھی کہیں ایسی جگہ بیٹھتے ہیں, کوئی ڈبیٹ شروع ہو, اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے جی یہ ملک رہن دے قابل نہیں ہے گاؤں. مطلب عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں. انڈرسٹینڈنگ شاید ان کی اپنی فرق, چیزیں ان کی سمجھ میں ٹھیک نہ آ رہی ہوں, غلطیاں ان کی ہوں, لیکن اس کا جو خمیازہ ہے یا جو اس کا غصہ ہے وہ اس چیز پہ نکالا جاتا ہے کہ جی یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے یہ جو ویو پوائنٹ ہے یا یہ جو سیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی فلانے ملک کی آپ نیشنل ہو جائیں, فلانے کے یہ مل جائے گا, آپ وہاں پر 4 سال رہ لیں, یہ ہو جائے گا, یہ ٹھیک اپروچ ہے اپنے ایک قوم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو؟ جی یشفین. جی یشفین, آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی یشفین, کین یو ہیئر می؟ یشفین کو آواز آ رہی ہے؟ جی سے پہلے مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے؟ جی جی جی, میں آپ سے کر رہا تھا. آپ نے کوسچن سنا ہے یا دوبارہ ریپیٹ کر دوں؟ There is some network issue I think going on. اچھا یشفین, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں. ہم لوگ ہر ڈیبیٹ, ہر ڈسکشن کا جو اینڈ ہے وہ اس ٹینجنٹ پہ کرتے ہیں کہ جی پاکستان جو ملک ہے وہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے, کسی اور جگہ جا کر رہتے ہیں, وہاں پر جا کر ہم رولز اینڈ ریگولیشن 100% اس کی کمپلائنس بھی کریں گے, لیکن اپنے ملک کے اندر کیڑے نکالنے کے ہم ماہر ہیں. یہ کیا ایشو ہے ہمارا؟ یشفین کو جی آواز نہیں جا رہی. یشفین کی آواز ٹھیک کرتے ہیں. ڈاکٹر مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا جی, پرابلم کہاں آتی ہے ہماری؟ پرابلم ہے ہم اپنی اس ملک کو, اس قومیت کو کی ویلیو نہیں کرتے. ویلیو جو ہے نا ہمارے پاس بہت کم ہے, اور دوسروں کی ویلیو زیادہ کرتے ہیں. We don't feel pride to become to be Pakistani and all that. جب تک پرائڈ نہیں حاصل کریں گے, جب تک ہم اپنے ملک سے محبت پیار نہیں کریں گے, اور جب تک اسے بلانے میں حصہ نہیں دیں گے, تو یہ
کیونکہ مل گیا, سمجھتے ہیں کہ یہ بات بنی بنائی مل گئی, ان کو بہت سے لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بڑا غلط بن گیا. کچھ ینگ لوگوں نے دیکھا کہ کبھی یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ہے یہ بھی ڈبیٹ ہے, یہ بھی ڈبیٹ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ ڈبیٹ بھی غلط ہے. ان کو یہ مطلب ان کے فیکٹس نہیں ہیں ان کے پاس, ان کے سامنے ریسرچ نہیں ہے کہ بنا کیسے تھا, کن کن حالات میں کن مشکلات کے ساتھ بنا تھا, اور کس طرح سے کسی حکمت عملی کے ساتھ قائد اعظم نے اس پہ کام کیا تھا, ان کے ساتھیوں نے کام کیا تھا. یہ بہت بڑا ایک ہسٹوریکل دیکھا جائے, انالیسس کیا جائے پاکستان کے بننے میں, تو بہت بڑا ایک موومنٹ چلی تھی جس کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے, اس کی ویلیو نہیں کی جا رہی. تو جب تک اس کی ویلیو نہیں کریں گے تو اپنے ملک کے آگے بڑھنے کے بعد ویلیو کرنا پڑے گا, وہیں سے اس کی ویلیو بھی بڑھے گی, وہیں سے اس کی عزت بھی بڑھے گی. جب تک اپنے ملک کی عزت نہیں کریں گے, پیار نہیں کریں گے اس سے, وہ بات آگے بڑھے گی نہیں. اور پھر اسی طرح اس کے رول کی, ریگولیشنز کی, جب ملک سے پیار کریں گے اس کے رول ریگولیشن کو پیار کرنا پڑے گا. چاہے وہ ٹیمپریلی آپ کو تکلیف بھی دیتی ہے, لیکن وہ کرنا پڑے گا. جب تک وہ کریں گے نہیں تو ہمارا ملک آگے ترقی نہیں کرے گا. اور میرا خیال ہے یہ احساس ہمیں دلانا چاہیے, صرف 14 اگست کے لیے نہیں, ہمارے پاس ایک پروگرام ہونا چاہیے پورے ملک میں کہ سول سوسائٹی لے کر سارے ادارے بنیں اور یہ بنائیں کہ ہم کس طرح سے اپنی قومیت کو اجاگر کریں اور کس طرح ہم اپنے آپ کو ایک زندہ قوم اور ایک باعزت قوم کے طور پہ آگے لے کے بڑھیں. ڈاکٹر صاحب, دو چیزیں. ایک یہ جو ڈیبیٹ ہے, ہم لوگ کہتے رہتے ہیں جی پاکستان, کچھ ہمارے اب نئی نسل کیونکہ, اور وداؤٹ نوئنگ دا فیکٹس, وداؤٹ نوئنگ دا ہسٹری, کیوں پاکستان بنایا, کس وجہ سے بنایا, ایک وداؤٹ نوئنگ اینی بیک گراؤنڈ, بس کہ جی یہ چیزیں. ایک وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے, دوسری آپشن, اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے, واٹ اسٹیپس یو تھنک نیڈس ٹو بی ٹیکن, کہ ان کو بتانے کے لیے یا سمجھانے, ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے کہ یوں پاکستان بنا اور یہ پاکستان نے اس طرح آگے جانا ہے, کیا کریں؟ کیونکہ جب تک ہم یہ ریسرچ کر کے نہ ثابت کریں کہ اگر پاکستان نہ بنا ہوتا تو جو کچھ پاکستانیوں پہ مسلمان یہاں پر ہیں ان کی حالت کیا ہوتی, دیکھ لیا جائے, کمپیئر کیا جائے اس وقت جو انڈیا میں حالت ہو رہی ہے مسلمانوں کی یا دوسری اقلیتوں کی. ہمارے پاس ہمارے ملک بننے کی وجہ سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے, بیکاز پاکستان کی وجہ سے حاصل کیا. اگر پاکستان نہ بنتا تو یہ بات, یہ ہمارے جو کچھ اچیومنٹ ہے انہیں کبھی بھی نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ ان کو سمجھنا چاہیے ٹرو فیکٹس, تو ریسرچ کہ ہمارے پاس جو فیسلٹیز موجود ہیں, جو ایجوکیشن ہم نے حاصل کی ہے, جو ہم نے اپنے سوسائٹی میں جو مقام حاصل کیا ہے, وہ مقام ہم کبھی بھی نہیں ملتا اگر پاکستان میں نہ ہوتے. یہ بہت بڑا ایک کمپیریزن کرنا پڑے گا اور ثابت کرنا پڑے گا ہمارے پاس جو کچھ آج موجود ہے اس کی وجہ بیسیکلی یہ کہ ہمارے آزاد ملک ہے, جیسے انڈیپینڈنٹ ملک, ایک سیپریٹ ملک بن گئے. اگر نہیں ہوتا تو ہم یہ حاصل نہیں کرتے جو ہم نے آج تک حاصل کیا. بالکل ٹھیک ہے. یشفین, آپ کی طرف میں آتا ہوں, سوری آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. یشفین, 2-3 چیزیں جس کی طرف اب ہم ذرا کلوزنگ کی طرف آ رہے ہیں تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو. پرپز آف پاکستان, نمبر 1, پاکستان وے فارورڈ کیا ہوگا, نمبر 2, اور پاکستان کو چیلنجز کیا ہیں اور اس سے نکلنا کیسے ہے. اس کے اندر تمام ملک کو, اس میں سٹیک ہولڈرز کی میں بات نہیں کرتا, تمام ملک کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈویبل ہے, ہم لوگ سمجھا سکیں گے, سمجھا پائیں گے, اور کس حد تک ہم لوگ سکسیسفل ہوں گے؟ جی, دنیا بھر میں جو ترقی کی ہوئی ممالک ہیں, جو قومیں ہیں, وہ سب اگر یہ سمجھ سکتی ہیں تو ایسا کوئی بہت بڑا فارمولا تو نہیں ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے. بہت سارے لوگ ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ کانشیس ہیں, ہم چاہتے ہیں, ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. امپلیمنٹیشن کے اندر کچھ چیزیں ہیں جنہیں ڈو اوے کرنے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے. پاکستان کو حاصل کرنے کا اور بنانے کا مقصد آپ نے کہا کیا ہے, تو وہ تو بڑا سادہ سا ہے کہ ایک ایسا ملک جو سوچنے والے تھے, جو بنانے والے تھے, انہوں نے انویژن کیا تھا کہ جہاں پر شخصی آزادی ہو. آپ کو اگر ہم اپنے ان لیڈرز کی اس وقت کی تمام تر باتیں, اسپیچز, ریٹن ڈاکیومنٹس اٹھا کر دیکھیں تو ایک ہی بات کے اوپر تمام تر فوکس ہے کہ آپ کا کوئی بھی مذہب ہے, آپ کی کوئی بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی, آپ کی کوئی بھی ذات ہے, آپ کسی بھی نسل سے ہیں, آپ اس ملک میں سانس لینے کے لیے آزاد ہیں. جس دن ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی, میں سمجھتی ہوں جو میں نے بات بالکل شروع میں کہی تھی کہ ڈائیورسٹی کو جس دن ہم نے ایکسیپٹ کر لیا اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ دیر شوڈ بی یونٹی ان ڈائیورسٹی آلسو, جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک وے فارورڈ تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور جو آپ نے کہا کہ لاہے عمل یا موٹو کیا ہونا چاہیے سمجھنے کا اس چیز کو کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, تو وہ تو بڑا سمپل ہے. ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں,
میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, آپ آج بہت بڑے جرنلسٹ ہیں پاکستان میں, تو اس لیے ہیں کیونکہ آپ بالکل ملک نے یہ موقع دیا پاکستان which has given us this. بالکل, مطلب ہمیں جو بھی ہے, ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں, ہم جو بھی ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں انڈیویجول لیول کے اوپر, ہم انٹرنیشنلی جا کے اگر کچھ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو کہیں پر منوا رہے ہیں, ہم کچھ بھی کر رہے ہیں, میں یشوین جمال ہوں, اگر میں یہاں پہ کوئی بہت بڑا کارنامہ بھی کر دوں نا, تو اس کے بعد بھی پہلی میری شناخت یہی رہے گی کہ پاکستان. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اس کو اون کرنے کی ضرورت ہے. جس دن ہم نے اسے اون کر لیا, ہم خود ہمیں اپنی پرسنل ویل بینگ کا جیسے پتا ہوتا ہے نا, ہمیں اپنے وہ بھی کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. یشوین جمال, تھینک یو ویری مچ. پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین, بہت شکریہ سر آپ کا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان ہے تو میں اور آپ ہیں, ہماری آئیڈینٹی پاکستان ہے. چیلنجز ہیں, ان کو فیس کرتے ہیں, اکٹھے آگے چلتے ہیں. اگر ہم اکٹھے آگے نہیں چلیں گے اور ڈیوائیڈ ہونے کی کوشش کریں گے تو اس کا رزلٹ ہماری اور آپ کی اور اس ملک کے مستقبل کے لیے خراب ہوگا, جو ہم نے نہیں ہونے دینے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.